अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा सी। 5वें सफ़े का ये तीसरा इशारा है। आज के सबक में आप सबको खुशामदीद। QC2 से हमने बरह रास्त कुरान पाक से पढ़ना शुरू किया तो हमने इब्तिदा की थी सूरतुल फातिहा से, और सूरतुल फातिहा में हमने कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। फिर हिदायत का मजमून सूरतुल बकरा से शुरू हुआ और उसमें शुरू में 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा था, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर आखिर में तज़किरा होगा आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। कोर्स 2 में पढ़े जाने वाले जो 5 सफ़हात हैं, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि हमने पहले पारे को 4 हिस्सों में तकसीम किया था कि हर हिस्सा 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो पहला हिस्सा यानी कि फर्स्ट क्वार्टर जो है हम QC2 में कवर करेंगे, पहले 5 सफ़हात। तो उन 5 सफ़हात को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर हम ऐसे सीखते हैं कि अंगूठा सफ़ा नंबर 1 कहलाता है, फिर साथ वाली उंगली सफ़ा नंबर 2, 3, 4 और 5। इसी तरह से बेतरतीब हर उंगली पर 4 इशारात हैं, यानी 4 मज़ामीन हैं, और कुल ये सारे मज़ामीन मिलाकर ये 20 असबाक बनते हैं जो हमने इस कोर्स में कवर करने हैं। तो पहले 4 सफ़हात हमने इस कोर्स के पढ़ लिए थे, उनके इशारात को एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 1 था अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। सफ़ा नंबर 2 काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। सफ़ा नंबर 3 2 मिसालें हैं, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। फिर सफ़ा नंबर 4 वाइद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। तो ये 4 सफ़हात के इशारात हैं जो हमने अब तक कवर कर लिए हैं। इन इशारात को इख्तिसार के साथ भी हम याद कर सकते हैं। इसके बाद सफ़ा नंबर 5 हमने लास्ट सेशन में शुरू कर दिया था, जिसमें पहले इशारा था खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। मुख्तसर अंदाज में खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा, खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। तो आइए आज के सबक का तारुफ लेते हैं। इससे पहले हमने इस सफ़े के 2 इशारात पढ़ लिए थे। उनमें हमने सीखा था कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और उनको इल्म से नवाजा था, और अब यहाँ पर अल्लाह ताला उन इनामात का जिक्र कर रहा है जो उसने आदम अलैहिस्सलाम पर किए, यानी इल्म से नवाजने के बाद और जो इनामात किए थे उन पर, उसका भी आज के सबक में तज़किरा होगा इंशाअल्लाह। तो आज का इशारा है सजदा और इबलीस। तो आज के इस इशारे में हम 2 आयात पढ़ेंगे, आयत नंबर 34 और 35। इन 2 आयात के अंदर जो हमें असबाक हासिल होंगे, इन 2 आयात से जो लर्निंग आउटकम हमें मिलेगा वो क्या होगा? वो ये है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का इकराम किया फरिश्तों को सजदा का हुक्म देकर। फरिश्तों को अल्लाह ने सजदे करने का हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो। तो इसमें असल में आदम अलैहिस्सलाम का इकराम है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक हमने ये भी चीज़ सीखनी है कि तकब्बुर और हसद जो है, ये 2 सिफ़ात जो हैं, ये शैतानी सिफ़ात हैं।
ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اور تیسرا اہم سبق آج کے آیت کے اندر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اینڈ پہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ پر ہی گویا ہم ظلم کر رہے ہیں، اور کفر کی طرف چلے جائیں گے کہ انکار کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اور چوتھا اہم سبق آج کی آیت میں یہ ملے گا کہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ، کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، تو گناہ کی جگہیں جہاں پر گناہ ہوتے ہیں ان جگہوں پر جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ہمیں آج کی آیات کے اندر یہ سبق سیکھنا ہے، اور ان سے ہم نے یہ اسباق حاصل کرنے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں جیسے تکبر اور حسد جیسی صفات، تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہ شیطانی صفات ہیں۔ اور دوسری بات کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہ کی جگہوں کے قریب جانے سے بھی بچنا ہے۔ اور ہمیں آج کے سبق میں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے اکرام انسان کا کیا، جو آدم علیہ السلام جو تمام دنیا کے اندر جو تمام جو آدم کے اولاد ہیں، ہم لوگ ان کے باپ ہیں، آدم علیہ السلام باپ ہیں، تو ان کا اکرام کیا گیا، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی آیت میں ہم سیکھیں گے۔ قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ کہ ہر آیت کے ہر لائن کے اندر اوسطاً 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان نئے آنے والے الفاظ کو، نئے آنے والے جو فریزز ہیں ان کے ذریعے سے سیکھیں گے، اور اشارات کے ذریعے سے، اور ٹی پی آئی میں گرامر میں ٹی پی آئی کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو ہم سیکھیں گے۔ آئیے آج کے سبق میں پہلی آیت کو تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں گے، اور پھر با محاورہ ترجمہ، اور آخر میں اس میں ملنے والے جو اسباق، دعا پلانس، اور پھر اسماء اور افعال کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ یہ دو ٹکڑے ہیں، واو اور اذ، اور جب قلنا ہم نے کہا، قالا یقولو سے قلنا ہم سب نے کہا، للملائکہ فرشتوں سے، قلنا ہم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے جمع کا لفظ استعمال ہوا تعظیماً۔ قلنا ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے، اسجدو یہ لفظ ہے اصل میں اس ساجدہ سے اسجد عنصر کی طرح، اور اسجدو عنصرو، اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، تو ملانے کے لیے تا کے نیچے زیر آ گئے تسجدو، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدو، فا سجدو، سجدہ سجدو جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی میں، پس سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس، الا ابلیس یعنی سوائے ابلیس کے انہوں نے سجدہ کیا، ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا، ابا کا کیا معنی ہے؟ ابا یہ بیسیکلی فعل ماضی ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اور یہ کمزور افعال میں آتا ہے، اس کا ٹیبل انشاءاللہ آج ہم سیکھ لیں گے۔ ابا اس نے انکار کیا، ابا میں نے اس نے انکار کیا، وا کا معنی ہے اور، استکبارا اور اس نے تکبر کیا، استکبارا یہ بھی ماضی کا پہلا صیغہ ہے، لیکن یہ فعل ہم نیکسٹ کورس میں پڑھ لیں گے۔ استکبارا اور اس نے تکبر کیا، وکانا اور کانا من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ لفظ بلفظ ترجمہ تھا، شرح میں دیکھتے ہیں کہ پہلا حصہ جو آج کا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہاں جس سجدے کا ذکر ہے وہ تعظیم کے لیے سجدہ ہے،
وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کر سجدہ کیا ہے، تو یہ سجدہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ ہے، کہ اللہ کا حکم مانا ہے تو گویا اللہ ہی کی کو سجدہ ہے، تو انہوں نے گویا اللہ ہی کی عبادت کی ہے، انہوں نے آدم کی کوئی عبادت نہیں کی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو اکرام اللہ نے کیا، اور ان کو سجدہ کا حکم دے کر اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ابلیس، ابلیس نے سجدہ کیا، ابا واستکبر، شیطان نے انکار کیا کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ اور تکبر کیوں کیا؟ تکبر اس لیے کیا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، اور پھر جب اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی اس سے، تو اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور دوسرا یہ جواب ہے کہ حکم تو فرشتوں کو ہوا ہے اور میں فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، تو اس نے حسد بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اس لیے اس کو اللہ نے سزا کے طور پر جو ہے وہ اس کو سزا کی اور اس کو دھتکار دیا۔ وکانہ من الکافرین۔ اب اس کے برعکس جو ہے تکبر اور جو حسد ہے، اس کے برعکس جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں اپنانا ہے، یعنی تکبر کا برعکس عاجزی اور انکساری کو ہمیں اپنانا ہے، ٹھیک ہے، اور سرکشی، اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم یعنی کوئی بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور یہ کہتا ہے ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا میں نے نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس سجدے سے مراد سجدہ تلاوت ہے، جب ہم تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، تلاوت کی جو آیت ہے سجدہ کی آتی ہے، تو اس وقت شیطان یہ کہتا ہے کہ اس کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے فوراً سجدہ کیا، لیکن مجھے جب حکم دیا گیا تھا تو میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، لہذا میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو اس لیے یہ سجدے کی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدہ۔ تو سجدے کی جو کثرت ہے اس کا حکم ہے، اور بھی کئی احادیث کے اندر کہ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، تو اس سے ایک برائی مٹ دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ ان ساری احادیث کے اندر سجدے کی فضیلت ہے، اور سجدے کی کثرت جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ ہم نوافل کی بھی کثرت کریں، ان کی بھی ہم اس کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اس میں سجدے کی کثرت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔ دوسری آیت کا سبق یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقُلْنَا، وَقُلْنَا، وَقُلْنَا میں نے اور ہے، قُلْنَا ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، یا کا پکارنے کے لیے آتا ہے، اے کے معنی میں، اے آدم اسکن، یہ ملانے کے لیے آ گیا، یا آدم مسکن، میم کے اوپر پیش آ گیا، اصل میں ہے اسکن تو رہ، سکنا یسکنو ناصر ینصر سے، اسکن تو رہ، انتا آپ، اسکن کے اندر بھی تو کا معنی پایا جاتا ہے لیکن انتا الگ سے بھی لے آئے، اسکن انتا رہو تم، و زوجکا اور تمہاری بیوی، اور تمہاری بیوی، کہاں رہو؟ الجنتا جنت میں رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، و کلا اور تم کھاؤ، تم دونوں، اور تم دونوں کھاؤ۔ یہ کلا جو ہے یہ ڈبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے اکالا یا کلو کل پڑھا تھا نا، کل تو کھا اور کلو تم سب کھاؤ۔ تو عربی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو کے لیے الگ سے بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے
ایک کے لیے ایک الگ لفظ جیسے کل ہے، اور دو کے لیے کلا، تم دونوں کھاؤ، دو کا اشارہ یہ ہوگا کلا تم دونوں کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ۔ تو کل اور کلو کے درمیان میں کلا کا بھی لفظ آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے تم دونوں کا، دو کے لیے الگ سے بھی آتا ہے۔ باقی جو لینگویج ہوتی ہیں ان کے اندر ایک کے بعد جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جمع کہلاتے ہیں، لیکن عربی میں ایک کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد پھر جو آتے ہیں وہ جمع شمار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس کے تفصیل ہم پڑھ لیں گے کسی فور میں انشاءاللہ، یہ آ جائے گی جو دو کے سیغے ہوتے ہیں۔ گلا تم دونوں کھاؤ، تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، اس سے کھاؤ یعنی جنت میں سے کھاؤ، راغدن با فراغت، راغدن با فراغت کھاؤ یعنی کہ جہاں سے تم چاہو کھاؤ، حیثو جہاں سے، شئتما تم چاہو، جہاں سے تم دونوں چاہو۔ یہ شئتما یہ بھی دو کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہم نے شاء کا فعل پڑھ لیا تھا، شاء اور شاءو، شئتا، شئتا سنگل کے لیے آتا ہے جہاں سے شئتا تو نے چاہا، اور شئتما تم دونوں نے چاہا، شئتم تم سب نے چاہا۔ تو یہ ماضی کے اندر جو مخاطب میں ہے تینوں سیغے آ جائیں گے، شئتا ایک کے لیے آئے گا، شئتما دو کے لیے، اور شئتم دو سے زیادہ تمام جمع کے لیے شئتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ گیا شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو۔ ولا تقربا، تو یہ دو سیغے یہاں پر ہو گئے ہیں ڈوول کے لیے، اور تیسرا ولا تقربا، تو تقرب لا تقرب ہے، لا تقرب مت قریب جا، تو مت قریب جا، لا تقربو تم سب مت قریب جاؤ، جمع کا سیغہ ہے۔ تو درمیان میں آتا ہے لا تقربا، تم دونوں مت قریب جاؤ، تم دونوں مت قریب جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو لا تقرب مت قریب جاؤ، لا تقربا تم دونوں مت قریب جاؤ، لا تقربو تم سب قریب مت جاؤ۔ حاضی شجرہ، حاضی اس درخت کے، اس درخت کے قریب مت جاؤ، کسی درخت کی طرف اشارہ ہے، درخت کے قریب مت جاؤ۔ فس تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، تکونا یہ ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع کانا یکونو، کانا یکونو، یکونونا، تکونو، اور اکونو تکونونا، تکونو تکونونا۔ تو تکونو آتا ہے اس کے ایک کے لیے، تکونو تو مضارع میں ایک کے لیے آتا ہے مخاطب کے لیے، اور تکونا دو کے لیے، اور تکونونا زیادہ کے لیے آتا ہے، فتکونا من الظالمین تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو یہ ترجمہ تھا آیت کا، اس کا پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد آدم اور ماں حوا علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کہ انہیں جنت میں رکھا، اور ان کے آرام کے سارے سہولیات انہیں وہاں پر عطا کی گئی جنت میں۔ ان کا پہلا ٹھکانہ کیا تھا؟ جنت تھا، اس کو وہاں پہ ان کو رکھا۔ اچھا یہاں پر اگرچہ عام آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن تربیت اور آزمائش کی غرض سے ابتدائی طور پر انہیں جنت میں رکھا گیا۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تربیت کے لیے اور آزمائش کے لیے رکھا گیا، لیکن بعد میں انہوں نے چونکہ دنیا کے اندر خلیفہ بننا تھا، زمین میں اللہ کے خلیفہ کے طور پر ان کو پیدا کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے زمین میں آنا ہی تھا، لیکن شروع میں ان کو جنت میں رکھا گیا۔ اور یہاں پر ایک اور بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم شیطان کی پیروی کر کے اپنے اس ٹھکانے کو ضائع مت کریں۔ یعنی دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد اصل جو ٹھکانہ ہمارا جنت ہے، تو ہم اس ٹھکانے کو ضائع نہ کریں شیطان کی پیروی کر کے، یہ بھی ہمارے لیے آج کی آیت میں سبق ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، اگر تم چلے گئے تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب جنت کے اندر جو ہے وہ کس درخت سے روکا گیا یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو ہمیں دنیا کے اندر جو درخت ہے جس سے ہمیں روکا جاتا ہے وہ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ سے اور دین سے دور کرتی ہیں، جو ہمیں آخرت کی فکر سے دور کرتی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج کا میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی، میگزین اور اس ساری چیزوں کا جو استعمال ہے،
ان سے ہمیں بچنا چاہیے ان کا استعمال سے، اور پھر ہم آخرت کے فکر کر سکیں گے۔ تو یہ بھی دنیا کے اندر ایسے درخت ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ دونوں آیت کا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ اگلی آیت ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہ ترجمہ ہونے مقصد دیکھا، اسباق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے اور مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور میں پلان اپنا یہ کروں گا کہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو سلائڈ ہمیں دکھائی جاتی ہے، ہمارے جو کورسز کے جو مقاصد ہیں، کہ ہمیں ہر کورس کا مقصد میں یہ ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا۔ وہ ہمیں اس سلائڈ سے پتہ چل سکتا ہے کہ زندگی میں ہم کیسے لا سکیں گے، کہ جب ہم آیت کا مطالعہ کریں گے، اس کے اندر غور و فکر کریں گے، اور پھر دعا کریں گے، اور اپنا احتساب کریں گے، دعا کریں گے کہ یہ چیزیں اللہ اگر اس کا کرنے کا حکم ہے تو مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر منع کیا گیا تو مجھے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اپنا احتساب کرنا ہے کہ اس سے پہلے کیا اس آیت کے مطابق میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، اگر نہیں کیا تو آئندہ زندگی کا پلان کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، اور پھر اس پیغام کو جو سیکھا ہے اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا، یہ تبلیغ ہے۔ اس ذریعے سے انشاءاللہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء آج کی آیت کے اندر زوج، زوج کا معنی ہے شوہر، اور ازواج اس کی جماعت ہے۔ زوج کا لفظ شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بیوی کے لیے زوجتن کا لفظ بھی آتا ہے مونس کے طور پر۔ تو زوج کا لفظ ہے مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، شوہر اور بیوی دونوں کے لیے۔ بیسیکلی زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے میاں بیوی میں سے۔ الجنہ، جنت کی جمع ہے جنات، باغات، اور تیسرا اسم ہے شجرہ، شجرہ کہتے ہیں درخت کو، اس جمع اشجار آتی ہے، شجرہ کی جمع ہے اشجار۔ افعال میں دو کیٹیگریز ہم دیکھتے ہیں اس میں، یہ پہلی کیٹیگریز کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ جو صحت مند افعال ہیں، تین حرفی افعال میں صحت مند ہیں، اور دوسری میں پھر کمزور والے۔ تو صحت مند میں پہلا جو فعل ہے اسجدوا لآدم، ساجدہ یسجدو، نصر ینصر سے ہم نے پڑھا فعل صحت مند افعال میں سے ہے، اور دوسرا فعل ہم نے سیکھا تھا ساکانہ یسکونو، یہ نصر باب سے آتا ہے، سین کاف نون مادہ ہو گیا اس کا، اور نصر سے ہوا صحت مند افعال میں۔ پھر تیسرا فعل ہے قریبا یا قرابو، سمع یسمعو باب سے آتا ہے، قریبا یقربو وہ قریب ہوا، اور اسی سے ہے لا تقرب لا تقربو، اور لا تقربا تسنیہ آ جائے گا، یہ دو کے لیے آ جائے گا۔ اور چوتھا ایک فعل ہے ظالم یظلمو، ضربہ یضربو سے ہم نے کورس 1 میں سیکھا تھا۔ یہ ایسے افعال ہیں چاروں کہ ان افعال کو کہتے ہیں یہ صحت مند افعال ہیں، اور تین حرفی افعال ہیں، یعنی فاتحہ، نصر، ضربہ اور سامع کے پیٹرن پر آتے ہیں، ان میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے۔ پھر کمزور افعال کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ابا یا ابا، ابا یا ابا۔ اچھا، ابا یا ابا جو ہے یہ کمزور بھی ہے، حمزہ والا بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، حمزہ بھی اس کے مادہ میں آ رہا ہے اور کمزور بھی آ رہا ہے، حمزہ با اور یا اس کا مادہ ہے ابا، ابا یا ابا۔ ابا یا ابا بیسیکلی آتا ہے باب فاتحہ سے، ابا باب اس کا آتا ہے فاتحہ باب سے آتا ہے، سعا یسعا کی طرح، سعا یسعا کی 6 چابیاں آپ اس کورس کی کتاب میں دیکھیں گے، سعا یسعا، تو اسی کا ساؤنڈ ہے، لیکن باب دونوں کا فاتحہ ہے۔ ابا یا ابا، اس نے انکار کیا، ایبا آبن مأبیون ایباؤن، یہ 6 چابیاں ہوں گی۔ وکلا، اکلا یاکلو ہم نے حمزہ والا فعل پڑھا تھا، امر یامرو، اخذ یاخذ، اکلا یاکلو۔ پھر تیسرا فعل شاء، شاء ہم نے اسی کورس میں سیکھا تھا، شاء یشاء، اس میں بھی دونوں کیٹیگریز آتی ہیں، حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے، شین یا حمزہ مادہ ہے، خافہ کی طرح ہے، اور اس کا جو باب ہے سامعہ، اس کا باب ہے سامعہ۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہاں تک افعال تھے کمزور والے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں
قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ سی۔ 5ویں صفحے کا یہ تیسرا اشارہ ہے، اور اس میں گرامر میں آج ہم 2 ٹیبل سیکھیں گے انشاءاللہ، 2 کے بجائے بلکہ 4 ہوں گے۔ رضیہ، نسیہ، خشیہ اور لاقیہ، ان کی جو قرآن پاک میں ریپیٹیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 64 ٹائمز، 36 ٹائم، 48 اور 39۔ راضیہ، نسیہ، خاشیہ اور لاقیہ، ان کے جو ساؤنڈز ہیں اس پہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کس باب سے آتے ہیں، چاروں میں سے کون سا باب ہے، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ میں سے۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ ہم چونکہ اعادہ بھی کر رہے تھے افعال کا، تو آج اعادہ تو نہیں ہوگا، میرے خیال میں کوئی نئے ٹیبلز ہیں، یہ چیزیں ہم نے اب تک سیکھ لی ہیں۔ وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، دعا، ہدا، ظنہ، ظلہ وغیرہ ہم افعال پڑھ چکے ہیں، اور اس پورے کسی 2 کے اندر پڑھے جانے والے افعال کو ہم نے ایک پوائم میں بھی یاد کیا تھا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اور اچھا گمان رکھو، ظنہ، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلہ۔ تو یہ پورا ٹیبل تھا، اس کے اندر یہ کوڈز ہیں آپ کے سامنے، یہ ان افعال کے کوڈ ہیں، وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، یہ جہاں پر نظر آ رہے ہیں ہم پہچان جائیں گے کہ یہ جس فعل کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا یہ کوڈ ہے، تو یہ فعل اس کی طرح ہے، یعنی کالا کی طرح ہے ہوگا تو کاف الف کا لکھا ہوگا، دعا کی طرح ہوگا تو دال عین لکھا ہوگا، ہدا کی طرح ہوگا تو ہا دال لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کوڈز ہیں، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم پھر شروع کرتے ہیں راضیہ۔ راضیہ وہ راضی ہوا، راضیہ وہ راضی ہوا، اس میں کمزور حرف جو ہے وہ آخر میں آ رہا ہے، را، ضاد اور یا، یہ 3 اس کے حروف ہیں، تینوں ہی مادہ کے حروف کہلاتے ہیں، اور را، ضاد اور یا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ریفرنس جملہ ہے، اس کا ترجمہ ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا اور وہ سب راضی ہو گئے، عنہ اس سے، وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، تو یہ ریفرنس جملہ ہے، ہم اس کو یوز کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے راضیہ سیکھتے ہیں، یہ باب سامیہ سے آتا ہے، راضیہ، اس کا ماضی ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سامیہ کا سٹائل ہے۔ آئیے اس کا ماضی سیکھیں، راضیہ وہ راضی ہوا، رضو وہ سب راضی ہوئے، رضیتا آپ راضی ہوئے، رضیتو میں راضی ہوا، رضیتم آپ سب راضی ہوئے، رضینا ہم سب راضی ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ راضیہ، رضو، رضیتا، رضیتو، رضیتم، رضینا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ترجمے سے ہم نے یاد کر لیا، اور اس میں دیکھیں وہی طریقہ ہے، تا، تو، تم، نا کا اضافہ ماضی کے آخر میں آتا ہے، جیسے کہ ہم تمام افعال میں سیکھتے ہیں، اور جو کمزور حرف ہے وہ تمام صیغوں میں آ رہا ہے، یا کمزور حرف ہے راضیہ میں۔ عربی بول چال میں اس کو سیکھتے ہیں، حل راضیہ، کیا وہ راضی ہوا، کیا وہ راضی ہوا، تو کیا جواب دیں گے، نعم راضیہ، جی ہاں وہ راضی ہوا۔ یہ کسی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں اس میں سیم آنسر آتا ہے، حل رضو کیا وہ سب راضی ہوئے، تو جواب میں نعم رضو، جی ہاں وہ سب راضی ہوئے، تو سیم آنسر آئے گا۔ اب ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں مخاطب سے، حل رضیتا کیا آپ راضی ہوئے، تو تا کا جواب تو سے دیں گے، نعم رضیتو، جی ہاں میں راضی ہوا، اشارے بھی یاد کریں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی یاد کریں، نعم رضیتو جی ہاں میں راضی ہوا۔ حل رضیتم کیا آپ سب راضی ہوئے، نعم رضینا جی ہاں آپ سب راضی ہوئے، ہم سب راضی ہوئے، تم کا جواب تھا نا سے آ جائے گا، الحمدللہ۔ اچھا، ماضی کا جو ہم نے سیکھا عربی بول چال میں، اس کے بعد ہم اس کا نا مضارع ڈھونڈیں گے کہ مضارع کس باب سے آئے گا۔ اس کا مضارع پہلے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی باب سے آتا ہے، چونکہ اس کا ماضی ہمیں معلوم ہوگا کہ ماضی میں جو عین کلمے کے نیچے زیر ہے وہ صرف سامیہ میں آتی ہے، باقی میں نہیں آتی، تو یہ سامیہ باب سے آتا ہے، رضیہ یرضا۔ اچھا یرضا ہے، یرضا جو ہے یہ آخر میں الف کا ساؤنڈ آ رہا ہے، یرضا، الف کا ساؤنڈ جب آخر میں آتا ہے واحد کے آخر میں، تو
जमा जब बनाते हैं तो वो ज़बर से बनता है, जैसे यहाँ पे है यरज़ा से यरज़ौना, यरज़ौना है, ज़बर लगा हुआ है, पेश नहीं है, तो ये इसकी वजह ये है कि वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड है। तो यरज़ा वो राज़ी होता है, यरज़ा वो राज़ी होता है, यरज़ौना वो सब राज़ी होते हैं, तरज़ा आप राज़ी होते हैं, अर्ज़ा मैं राज़ी होता हूँ, तरज़ौना आप सब राज़ी होते हैं, नरज़ा हम सब राज़ी होते हैं। ठीक है जी? तो ये इसका हो गया फिर मुज़ारे, यरज़ा, यरज़ौना, तरज़ा, अर्ज़ा, तरज़ौना, नरज़ा। तो यरज़ा जो है ये अलिफ आखिर में आता है, तो ये कमज़ोर हर्फ चूँकि जैसे आपने पढ़ा इसका मादा रा, वाद और या है, तो मुज़ारे में या जो है वो बदला हुआ है अलिफ से। या असल में या था लेकिन वो अलिफ से बदला हुआ है, और यरज़ायु था असल में यरज़ायु, और वो अलिफ से बदला हुआ है। ठीक है? यरज़ायु जो होता है ना, वो यस्माउ की तरह है। यरज़ायु, ठीक है? अब यरज़ायु जो है आखिर में ये जो दौद के ऊपर ज़बर आ रहा है, तो ये ज़बर अपने बाद अलिफ चाहता है, इसलिए आखिर वाले जो या है इसको अलिफ से बदला हुआ है, तो ये यरज़ा बना हुआ है। बहरहाल अरबी बोलचाल में इसको सीखते हैं। हल यरज़ा, क्या वो राज़ी होता है? क्या वो राज़ी होता है? नाम यरज़ा, जी हाँ, वो राज़ी होता है। तो सेम आंसर आएगा गायब में। हल यरज़ौना, नाम यरज़ौना, जी हाँ, वो सब राज़ी होते हैं। इसके बाद जब हम आपस में बात करेंगे, हल तरदा, मुखातिब से जो सवाल होता है, हल तरदा, क्या आप राज़ी होते हैं? मुज़ारे में फ़िल आल का तर्जुमा होगा। नाम अर्दा, जी हाँ, मैं राज़ी होता हूँ, मैं राज़ी होता हूँ। हल तरज़ौना, क्या आप सब राज़ी होते हैं? नाम नरज़ा, जी हाँ, हम सब राज़ी होते हैं। अब तरज़ौना का जवाब आएगा नरज़ा से, क्योंकि वाहिद का जवाब वाहिद से आएगा मुज़ारे में, और जमा का जवाब जमा से आएगा। तो ये मुखातिब और मुतकल्लिम के आपस में डिस्कशन है, उसको यहाँ से नीचे जो है वो बयान किया गया है। ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अमर बनाना सीखते हैं। अमर कैसे बनाया था हमने? राज़ी या यरज़ा, अमर ऐसे बनाते हैं मुज़ारे से, और मुज़ारे के अंदर जो अंत वाला सीगा होता है तरज़ा, उससे फ़िल अमर बनता है असल में। तो 2 काम करते हैं, एक मुज़ारे की अलामत को गिराते हैं। मुज़ारे की अलामत क्या है? ता। ता को गिरा दिया और आखिर को साकिन कर दिया। आखिर को जब साकिन किया तो आखिर में था तरज़ायु, तरज़ायु। तो ये इस तरह बना था तरज़ायु। ठीक है? तो ता को जब गिरा दिया, ता मुज़ारे की अलामत थी, इसको गिरा दिया, रा साकिन है, और आखिर में जो या है उसको भी ये पेश खत्म करके साकिन कर दिया। तो ये क्या बन गया? तरज़ई। ये रा भी नहीं पढ़ा जा रहा और आखिर में या भी साकिन हो गया। तो या चूँकि कमज़ोर हरफ है, इसलिए या को गिरा दिया, साकिन भी था, कमज़ोर भी था, गिरा दिया या को, तो ये बाकी रह गया था ये। बाकी ये शक्ल रहेगी हमारे पास, रा साकिन है और आखिर में सिर्फ दुआल पे ज़बर आ रहा है। तो ये पढ़ना भी मुश्किल है। अब इसको कैसे किया जाएगा पढ़ने के लिए? तो शुरू में हम इज़ाफ़ा करेंगे हमज़ा का, शुरू में हमज़ा लगाएँगे, इरज़ा, क्या बनेगा? इरज़ा, और हमज़ा भी लगाएँगे, ज़ेर वाला हमज़ा लगाएँगे, चूँकि ये सामिया बाब से आता है, और सामिया बाब में इस्मा आता है। सामिया बाब में हमज़ा ज़ेर वाला आता है, फ़िल अमर में इस्मा, इस्मा, ठीक है जी? इस्मा जो है, ये साथ ज़ेर वाला हमज़ा आता है, इसलिए यहाँ पर भी इरज़ा आएगा। इरज़ा का माना है तू राज़ी हो जा, इरज़ा तू राज़ी हो जा। फिर अमर बनाने का तरीका हमने जान लिया, इसको हमने गौर से देखना है, समझना है। तो इस्मा की तरह इरज़ा तू राज़ी हो जा, इरज़ाऊ तुम सब राज़ी हो जाओ, ला तरज़ा ला तरज़ाऊ तुम सब मत राज़ी हो जाओ। तो फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं के अंदर हमने वाहिद और जमा के सीगे सीखे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद हम सीखेंगे इस्म फ़ाइल। इस्म फ़ाइल किसे कहते हैं? करने वाला। राज़िन, राज़िन राज़ी होने वाला, मर्ज़ियुन जिससे राज़ी हुआ जाए,
اور رضاءن کا معنی ہے راضی ہونا، رضاءن کا معنی راضی ہونا، ٹھیک ہے. تو راضن، راضن اصل میں تھا راضیون، اصل میں کیا تھا؟ راضیون تھا، سامعون کی طرح، ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا راضن، یہ کمزور حرف کی وجہ سے یہاں پر تبدیلی آئی ہے، اس کا مطلب ہے راضیون، رازن بنا، ٹھیک ہے. راضی ہونے والا، اور مرضیون جس سے راضی ہوا جائے، اور رضا راضی ہونا. تو آئیے ہم سیکھتے ہیں مؤنث کا صیغہ. مؤنث کے صیغے میں ایسا ہوگا کہ راضیہ، آخر میں کمزور حرف جب آتا ہے تو راضیہ ہے تو راضیت بنے گا، سامیہ سے سامیات جیسے بنا تھا، ٹھیک ہے. راضیہ، راضیت، تا ساکن کا اضافہ کرتے ہیں، تا ساکن کا اضافہ، راضیت وہ عورت راضی ہوئی. پھر پورا ٹیبل اگر ہم جانا چاہیں، پورے ٹیبل کو ہم سیکھیں کیسے ہے. پورا ٹیبل کرتے ہیں. راضیہ، راضیہ، رضو، رضیتا، رضیتو، رضیتم، رضینا. یرضا، یرضون، ترضا، ارضا، ترضون، نرضا. پھر ہمارا ارضا، ارضو، ارضو، لا ترضا، لا ترضو. راضن، مرضی، رضاء. یہ مصدر ہے. اور پھر ماضی کو کیسے سیکھیں گے مؤنث کے ساتھ؟ ہوا راضیہ، ہیا راضیت، ہوا یرضا، ہیا ترضا. اس طرح پورا ٹیبل ہم نے الحمدللہ مکمل کیا. اور اس کے بعد اس کی راضیہ کے پورا ٹیبل ہم نے دہرا لیا الحمدللہ. اور دوبارہ سے اب 6 چابیں دیکھتے ہیں اس کی. راضیہ، یرضا، ارضا، راضن، مرضی، رضاء، راضی ہونا، ٹھیک ہے جی. اور راضیہ کا ٹیبل میں ہم نے یہ باتیں ساری دیکھی تھی. راضیہ سے رضو بنا تھا، جمع بنا تھا، چونکہ واحد میں آخر میں الف کا ساؤنڈ نہیں تھا، رضو بن گیا. پھر یرضونا بھی ہم نے سیکھا کہ یرضا جو واحد ہے اس کے آخر میں الف ہے، اس لیے یرضونا ہے. اور ارضا جو اس کے مؤنث، اس کے فعل امر کے صیغے، اس میں بھی ارضاؤ آئے گا، زبر کے ساتھ بنے گا، ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم نے راضیہ کا ٹیبل سیکھا. اب اسی کے اسٹائل پر آنے والے کچھ اور افعال ہیں، ان کو سیکھتے ہیں. راضیہ یرضا 6 چابیاں سیکھی. راضیہ، راضیہ، یرضا، ارضا، راضن، مرضی، رضاء. دوسرا ٹیبل اسی کی طرح ہے، 6 چابیاں اس کی. نسیہ، ینسا، انسا، ناسن، منسیجن، نسیان. اس کا معنی ہے نسیہ وہ بھول گیا، راضیہ وہ راضی ہوا. تو پورا ترجمہ بھی ہم ساتھ سے یاد کریں گے اور اس کے الفاظ کو بھی یاد کریں گے. نسیان سے بھولنے سے. خشیہ وہ ڈرا، خشیہ، یخشا، اخشا، خاشن، مخشیجن، خشیتن. خشیتن ڈرنا، اس میں بھی مادہ خا، شین اور یا ہے، یہ کمزور فعل ہو گیا سامیہ باب سے. لاقیہ، لاقیہ وہ ملا، لاقیہ وہ ملا، ملنے سے لاقیہ، یلقا، القا، لاکن ملنے والا، ملقیجن وہ جس سے ملا جائے، لقاء ملنا. عربی میں جملہ استعمال کرتے ہیں الی اللقاء، جیسے انگلش میں کہتے ہیں سی یو، تو عربی میں کہتے ہیں الی اللقاء، پھر ملیں گے. تو اس لیے یہ 3 افعال ہم نے اور سیکھ لیے راضیہ کی طرح، نسیہ، خشیہ اور لاقیہ. یہ ٹوٹل 4 افعال ہو گئے. اب انہیں راضیہ ناسیہ کا ہم نے جو سیکھا ہے ٹیبل، اسی کو لے کر کچھ کوشچنز ہیں ورک بک کے اندر. پہلا سوال ہے، ہم سب راضی ہوئے، ہم سب راضی ہوئے اور وہ سب بھول گئے. ہم سب راضی ہوئے کا مطلب کیا آتا ہے؟ رضو وہ راضی ہوئے، اور رضیتا آپ راضی ہوئے، رضیتو، رضیتم، رضینا ہم سب راضی ہوئے. رضینا ماضی کا صیغہ ہے، ہم سب راضی ہوئے، ٹھیک ہے. ہم سب راضی ہوئے، اس میں آئے گا رضینا، اس کو لکھیں گے رضینا، ہم سب راضی ہوئے.
हम सब राजी हुए। और स्लैश में दूसरा सवाल भी इसके साथ है, वो सब भूल गए, वो सब भूल गए। तो नसिया वो भूल गया, नसू वो सब भूल गए, ये भी माजी का है। तो वो सब भूल गए। नसू, नीन, नून, सीन और न, नसू, फिर माजी में दिमाग का सीगा नसू। दूसरा सवाल है यनसौना अनफुसकुम, यनसौना, नसिया यनसा था तो यनसा के जमा बनेगी यनसौना। यनसौना वो सब भूल जाते हैं, अनफुसहुम अपने आप को, वो सब भूल जाते हैं अपने आप को। और दूसरा जुमला है इर्दा अन इब्नी का, इर्दा फिर हमारा राजिया से, इर्दा तू राजी हो जा, अन से, इब्नी का अपने बेटे से, इर्दा अन इब्नी का तू राजी हो जा अपने बेटे के। इब्न का माना होता है बेटा। तीसरा सवाल है अरबी में हाँ में जवाब दें, हल रजी तुम, क्या आप सब राजी हुए? हल रजी तुम, आप सब राजी हुए? तो जवाब में तुम का जवाब ना से देंगे, नाम रजी ना, जी हाँ हम सब राजी हुए, जी हाँ हम सब राजी हुए। दूसरा आखिरी सवाल है हल तन सल्लाह, हल तन सल्लाह, हल तनसा, ये तनसा जो है ये मुखातब का सीगा, क्या आप भूल जाते हो? नासिया, यनसा, तनसा, अंता वाला सीगा तनसा, क्या आप भूल जाते हो अल्लाह, अल्लाह को? तो जवाब क्या देंगे? ला, नफी में जवाब देना, ला अनसा, नहीं मैं नहीं भूल जाता हूँ अल्लाह को। ठीक है जी। अब इस तरह राजिया और नासिया को लेकर हमने एक पूरा टेबल आगे बनाना है खाशिया का। खाशिया का टेबल जब हम बनाएंगे तो उसमें राजिया और नासिया के टेबल को सामने रखेंगे और उसी का साउंड पर खाशिया का टेबल पूरा बनाएंगे। खाशिया वो डरा, खाशिया ये खशाऊ, खशिया, खशू, खशीता, खशीतु, खशीतुम। तो यख्शा, यख्शौना आ जाएगा। ठीक है, तो उसी साउंड पर हमने खशिया का पूरा टेबल बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा डी, ये 5वें सफ़े का चौथा इशारा है। और आज के इस सबक में हम कुछ नई आयात सीखेंगे और किसी 2 का जो हमारा सिलेबस था आज के सेशन के बाद इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। 5वां सफ़ा हमारा हो जाएगा मुकम्मल। 5 सफ़ात हमने सीखने थे, पहले 5 4 मुकम्मल किए। 5वें सफ़े के इशारात एक दफ़ा याद कर लेते हैं। खलीफा पर सवाल, नामों की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। तो आज चौथा इशारा है फिसलाना और तौबा। इससे पहले जो इशारात थे इसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम का ही तज़किरा है। और यहाँ पर ये बताया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त करीब के जाने से मना भी किया गया। और अब अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जब शैतान ने उनको फिसला दिया तो फिसलाने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। आज इंशाअल्लाह उसका तज़किरा होगा। तो आज की जो 2 आयत हम पढ़ेंगे आज के सबक में, आयत नंबर 36 और 37, ये 2 आयत होंगी आज के सबक में। तो असबाक हमारे सामने इंशाअल्लाह आयत पढ़ने के बाद ज़्यादा वाज़ेह होंगे। तो आज के सबक की पहली आयत को तिलावत करते हैं और फिर इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा और मुख्तसर इशारा देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم। फ़अज़ल्ला, फ़अज़ल्ला हुमा, ये 3 टुकड़े हैं। फ़ा का मन है पस, फिर अज़ल्ला उसने फिसला दिया, हुमा उन दोनों को, हुमा उन दोनों को। ये हुमा एक ज़मीर है, जैसे हमने पढ़ा था हुवा और हुम। हुवा हुम 2 ज़मीरें हमने पढ़ी थी, उसके दरमियान में आता है हुमा, ये 2 के लिए आएगा। इसका इशारा 2 के साथ हम राइट साइड पे करेंगे। हुवा वो एक शख्स, हुमा वो दोनों और हुम वो सब। इसकी डिटेल इंशाअल्लाह नेक्स्ट कोर्स 4 में आएगी। फ़अज़ल्ला बस फिसला दिया, हुमा उन दोनों को, अशैतानु शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया। अज़ल्ला
یہ ہم ایک فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ فعل کا جو پیٹرن ہے انشاءاللہ اگلے کورس میں آ جائے گا اسی طریقے۔ فاض اللہ ما پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان شیطان نے انہا اس سے، انہا اس سے یعنی وہ جو درخت تھا اس سے پھسلا دیا۔ فاخرجہما، فاخرجہما، یہ بھی اس طرح سے تین ٹکڑے ہیں، فاخرجہما، فا کا معنی پس، اخرجہ نکال دیا، ہما ان دونوں کو نکال دیا، مما اس سے جو، اخراجہ جو ہے یہ خراجہ یخرج ہم پڑھ چکے، خراجہ یخرج نصر ینصر سے آتا ہے، تو خراجہ میں نے وہ نکلا، تو اخراجہ کا معنی اس نے نکالا۔ یہ پیٹرن اگلے کورس 3 میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن ماضی کا یہ پہلا صیغہ ہے، اور مادہ اس کا بھی خا را اور جیم ہی آتا ہے۔ بس اس نے نکال دیا ان دونوں کو، مم ما اس سے، یہ مم ما اصل میں کیا ہے، من اور ما دونوں کو آپس میں ملایا، مم ما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں وہ دونوں تھے، اس میں سے ان کو نکال دیا، یعنی کہ جنت سے نکال دیا۔ کانا یہ بھی دو کے لیے آتا ہے، کانا کانا کانو، ہم نے پڑھا تھا نا کانا فیل، کانا کانو پڑھا تھا، تو درمیان میں آتا ہے کانا وہ دونوں تھے۔ تو آج کے اس لیسن میں ہم نے دو کے صیغے کافی دیکھے ہیں، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کسی فور میں آئے گی۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبتو یہ آئے گا فعل امر ہے، اہبت، اہبتو، ہاباتا یا بتو آتا ہے، اور اہبتو یہ جمع کا صیغہ ہے، تم سب اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، اتر جاؤ تم میں سے بعض، اچھا اتر جاؤ سب کے لیے ہے، اگر لفظ ہے بعضکم لبعض عدو، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے دشمن ہے، بعضکم تم میں سے بعض، یہ دو ٹکڑے ہو گئے، لبعض یہ بھی دو ٹکڑے ہیں، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہے، ولکم واک میں اور، لاکم تین ٹکڑے ہو گئے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرن مستقر کا معنی ہے ٹھکانہ، مستقرن ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان زندگی ہے، الہین ایک وقت مقررہ تک، حین کا معنی ہے ایک وقت مقررہ تک، ایک حد تک، ایک لیمٹ تک تمہارے پاس جو ہے سامان زندگی ہے، اور زمین میں رہنا ہے، زمین میں ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے تمہارے پاس، تمہارے لیے۔ تو یہ ترجمہ تھا آیت کا، اس کے پہلے حصے کو مختصر سی شرح کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب جو دونوں کو شیطان نے ان کو پھسلا دیا، تو بہکانے اور پھسلانے کے معاملے میں شیطان سے ذرا چلاک کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت کے اندر پھسلا دیا، اور اس درخت کے وہ قریب چلے گئے، تو جنت میں رہتے ہوئے بھی شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور کیا کوئی آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں شیطان کبھی بھی پھسلا نہیں سکتا، یہ کیونکہ شیطان اگر آدم علیہ السلام کو پھسلا سکتا ہے تو ہمیں بھی پھسلا سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اس سے پناہ مانگتی رہنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ جو ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اس کے وساوس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، تو اس میں پناہ مانگنی چاہیے۔ اور شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، اور تجربہ کار بھی ہے۔ اس کو تجربہ کیا ہے کہ شیطان انسان کو جب کسی گناہ کی طرف ابھارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ میرے پرسنالٹی کے مطابق نہیں ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ تم ایسے گناہ میں مبتلا ہو گئے ہو، اور شیطان کہتا ہے چلو اچھا یہ نہیں تو یہ والا کر لو، وہ کہتا ہے نہیں یہ بھی جو ہے نا میری پرسنالٹی کے مطابق نہیں لگ رہا، سوسائٹی میں میری بڑی عزت ہے، لوگ کیا کہیں گے، ایسا چلو اچھا یہ والا کر لو، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ وہ گناہ کروانے کے لیے آپشن دیتا رہتا ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو، آپشن دیتا رہتا ہے، اس لیے اس کو بہت تجربہ ہے انسان کو پھسلانے کا، اس لیے ہمیں اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور تعوذ کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے خود کی ذہانت پر یا اپنے پلان پر یا اپنی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا سب سے اہم اور مؤثر حل یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت طلب کی جائے، اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور تعوذ کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم میں سے بعض جو بعض کے دشمن ہیں۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے
वहाँ بات یہ ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، جنت سے نکالا گیا، تو کیا یہ کسی سزا کی وجہ سے تھا یا یہ اللہ کا پلان ہے؟ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سزا کی وجہ سے نہیں تھا، اور انہوں نے گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ اللہ نے زمین میں ان کو خلیفہ بنانا تھا، اور جنت کے اندر ان کی تربیت فرمائی، اور پھر ایک چیز ہمیں سکھلائی، وہ یہ کہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رہنا ہے، رہیں گے تو ہم اس جنت کے اندر جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے بارے میں تو آگے بیان کر دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے، ایک ٹھکانہ ہے، اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے پاس سامان زندگی موجود ہے، تو اس کا ایک لمٹ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اس دنیا کے اندر یا زمین میں تمہیں جو رہنے کی کا ٹھکانہ دیا گیا ہے، وہ آسمان زندگی دی گئی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک تم نے رہنا ہے، باقی یہ کہ ہمیشہ کا ٹھکانہ تمہارا وہی ہے۔ ہمیں یہ چیز سکھلائی گئی ہے کہ ہمیں شیطان سے کے شر سے محفوظ ہم رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، تاکہ ہم ہمارے ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اہبتو کے بعد ہے بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض، اہبتو جمع کا صیغہ ہے، اہبتو جمع کا صیغہ ہے، تو اگر یہاں پر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ تو دو تھے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے، تو دو کے لیے یہاں اہبتو کا لفظ آ گیا ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی دو جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دو نہیں تھے بلکہ تین تھے، یعنی تیسرا شیطان کو بھی ساتھ ملایا، چونکہ اگلی آیت میں آتا ہے بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، یعنی شیطان ان کا دشمن تھا، اس لیے تم بھی ساتھ اتر جاؤ۔ اور دوسرا یہ آنسر اس کا ہو سکتا ہے کہ اہبتو جمع کا صیغہ ہے کہ یہ کہا تو آدم اور حوا کو کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے جو جواب ہے، اس کا جو مخاطب ہے وہ تمام اولاد آدم ہے، اس کے مخاطب ہے، سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب اتر جاؤ، اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، یعنی جیسے دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے ہم دشمن بن جاتے ہیں، تو یہ بھی اس سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اس کو، بہرحال یہ دونوں آنسر اس کے۔ تو آیت کو ہم نے الحمدللہ ترجمہ سیکھا، اب دوسری آیت آج کے سبق کی دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، صدق اللہ العظیم۔ فتلقى، فتلقى، فا کا معنی کیا ہے؟ پس تلقى، تلقى بس سیکھ لیے، تلقا یہ تلقین سے ہے، تلقا اس کا باب ہم آگے پڑھ لیں گے، تلقا پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربی اپنے رب سے، من ربی اپنے رب سے، کلماتن کچھ کلمات، کلماتن جمع ہے، اور اس کا معنی ہے کچھ کلمات سیکھ لیے، پس تابا علیہ، تابا علیہ، تو اس نے توبہ قبول کر لی ان کی۔ اب یہ جو تابا علیہ ہے، اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو تابا علا ہو، اس کے اوپر تابا علیہ، جیسے علا کے یہاں پر آیا ہوا ہے، ایک تابا الہ ہے، الہ اور علا اس میں فرق ہوگا، اگر ہوگا تابا الیہ، تابا الیہ ہوگا تو اس کا ترجمہ ہے وہ پلٹا، تابا وہ پلٹا، ہم پڑھ چکے ہیں تابا یتوبو، اس نے توبہ کی، اس نے رجوع کیا، وہ پلٹا، دو تین معنی اس کے کر سکتے ہیں، تابا وہ پلٹا، اس نے رجوع کیا، الیہ اس کی طرف، اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا، اس شخص نے، اس بندے نے توبہ کی، یعنی اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اس کا معنی آتا ہے توبہ کرنا، اس نے توبہ کی، اس نے توبہ کی، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ ایک ہے تابا علیہ، علا کے ساتھ جب آتا ہے اس کا ہوگا تابا علیہ، جیسے یہاں آیت میں لکھا ہوا ہے علیہ، اس کا مطلب اس نے رجوع کیا، علیہ اس پر رجوع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کو توبہ کو، تو تابا علیہ کا معنی اس نے توبہ کو قبول کر لیا، فا الگ سے ہے، تابا ماضی کا صیغہ ہے، فتاب علیہ پس اس نے توبہ کو قبول کر لیا، انہو بے شک وہ، ہوا
وہی کیا ہے؟ التواب ہے، الرحیم ہے۔ تواب کا معنی کیا ہے؟ بار بار توبہ قبول کرنے والا، تواب، انہ کانا توابا، ہم نے سورۃ النصر میں پڑھا تھا، وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا۔ فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، آیت کا پہلا حصہ ہے اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود سے ہی کلمات سکھا دی کہ ان کلمات کو آپ پڑھیں، اور اس سے کیا ہوگا، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اس کا طریقہ اللہ نے سکھا دیا توبہ کیسے کرنی ہے۔ تو وہ جو دعا آتی ہے قرآن پاک میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ آدم علیہ السلام کی ہی دعا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آدم پڑھا کہ اللہ تعالیٰ آدم السلام کو اسماء سکھائے، اور یہاں بیان کہ اللہ تعالیٰ آدم السلام کو کچھ کلمات سکھائے، تو گویا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائیں۔ کیا ہم بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ تو امید ہے کہ سیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ، اور ہم اس کے بعد یہ جو آج 37 آیت ہم مکمل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد کا جو قرآن کا حصہ ہے اس کو بھی سیکھنے کے لیے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے، اور ہماری بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور توبہ جو ہے تمام ہر وقت توبہ کے الفاظ میں بھی کرتے رہنا چاہیے، عمل سے بھی کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ کی جو شرائط ہیں اس کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ توبہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سابقہ زندگی کے اندر جو گناہ کر لیے ہیں اس گناہوں پر ندامت کرنا، اور آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا وعدہ کرنا۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور اس امید پر کرتے رہیں، اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کی طرف آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو سابقہ زندگی میں جو ہم نے چھوٹے بڑے جو بھی گناہ کیے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سید الاستغفار جو ہے وہ بھی ہم یاد کر لیں، تاکہ اس صبح شام اس کو پڑھتے رہیں، اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ ہمیں اس کے کو اپنے دعا میں شامل کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ التواب، تواب ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنیں تو فوراً اس صفت کے لحاظ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تواب، اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے، اور رحیم صفت بیان ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ توبہ قبول کر لیں ہماری، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما۔ آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج کیا بہت اہم سبق تھا جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ بار بار توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ دونوں آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، اس سے پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور ایک وقت تک سمانے زندگی ہے۔ پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی آئین آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں آیات کا ترجمہ تھا۔ اس کے اسباق ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے، تجربہ کار بھی ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور مختص زندگی ہے، اس کو شیطان کی پیروی کرنے سے اسے ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کر لینی چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی پناہ میں ہمیں عطا فرما، اور بیان کرنے کے انشاءاللہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے لیے پناہ چاہوں گا، تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ سکے۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں آج کیا ہے، شیطان کی جمع شیاطین، اور عدو کا معنی ہے دشمن، اس کی جمع آتی ہے آدا، عدو کی جمع کیا آتی ہے، آدا، دشمن۔ اور متاعن کی جمع ہے، متاعن کا معنی ہے سامان، زندگی، سامان، اور امتیاتن اس کی یہ ہے جمع آتی ہے
इन्नमल हयात दुनिया मताउल गुरूर आता है ना आयत के कुरान पाक में, मताउल गुरूर, धोखे का सामान है, धोखे का सामान है। कलिमात वाहिद है, कलिमातुन वाहिदा उसकी जमात है कलिमातुन, और उसके बाद फिर अफ़ाल के अंदर आता है, तीनों अफ़ाल में हाबाता यहबितु ज़ारबा यज़रिबु से आता है, हाबाता यहबितु, इहबित, हाबितुन, महबूतुन और हुबूतुन, ये ज़राबा का पैटर्न है। और सेहतमंद फ़ेल में हाबाता यहबितु से इहबित, इहबितु जमा का सीगा यहाँ पर फ़िल अमर में इस्तेमाल हुआ। दूसरा फ़ेल आज के सबक में जो कमज़ोर की कैटेगरी के अंदर आ जाएँगे, कमज़ोर के अंदर हमने पढ़ा ताबा यतूबु, ये काला यकूलू की तरह आता है, और इसका बाब हमने सीखा था नासारा, नासारा बाब से हमने सीखा था काला यकूलू, ताबा यतूबु। काला और काना ये कुरान पाक में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं, ये ज़्यादा दफ़ा आते हैं कुरान पाक में। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है, उसमें कुरान का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा डी, 5वें सफ़े का ये चौथा इशारा है, और आज के सबक में हम ग्रामर का टॉपिक है, और इसमें हम टूटी हुई जमा का इयादा करेंगे। टूटी हुई जमा हमने QC1 में मुख्तसर से सीखी थी, जैसे कि हमने मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, ये जमा सालिम सीखी थी, और जमा मुकस्सर टूटी हुई जमा का भी हमने कुछ ना कुछ पढ़ा था। आज हम उसका इयादा करेंगे, और जमा के इयादे से पहले हम मुख्तसरन ये सीखेंगे कि इसम, फ़ेल, हर्फ की डेफिनेशन क्या है, इसम किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, और हर्फ किसे कहते हैं। इसम होता है नाउन या किसी का नाम होता है, या सिफ़त होती है, उसको भी इसम कहा जाता है। और फ़ेल वर्ब को कहते हैं, जो जिसमें किसी काम के करने का या किसी काम के होने का बताया जाता है, उसको फ़ेल कहा जाता है। और हर्फ किसे कहते हैं, पार्टिकल्स जो है उसको हर्फ कहा जाता है, जो जैसे बा, लाम, मिन, फ़ी वगैरह ये हरूफ हैं, जो इसम और फ़ेल को मिलाने के लिए आते हैं। अब आज के सबक में ग्रामर में हम जमा को सीखेंगे कि जमा 2 तरह की होती है, एक जमा सालिम होती है। जमा सालिम का माना है जो वाव नून और या नून से बनती है, जिसके आखिर में वाव नून या, यानी वाहिद के आखिर में वाव नून या नून का इजाफा करते हैं तो जमा सालिम बनती है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ी थी, मुस्लिमुन की जमा क्या पढ़ी थी, मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। इन मुस्लिमुन जो वाहिद है उसके आखिर में सिर्फ इजाफा किया वाव नून या नून का, और कोई तब्दीली उसके दरमियान में नहीं आई थी। ऐसे मुमिनुन, इसके आखिर में वाव नून का इज़ाफ़ा कर दिया, मुमिनूना, या नून का इज़ाफ़ा किया तो मुमिनीना बन गया। फिर सालिहुन जो है उसमें आखिर में सालिहूना और सालिहीना बन गया, वाव नून या नून का इज़ाफ़ा किया। यानी वाहिद के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है, वाहिद के आखिर में इज़ाफ़ा होता है वाव नून या नून का, इसको जमा सालिम कहते हैं। ये जमा का कायदा है। और अगर मोनस में अगर हम देखें तो मोनस के अंदर ये होता है कि जैसे मुस्लिमातुन था, उसकी मुस्लिमातुन अलिफ ता के साथ उसका बन जाता है, जमा बन जाता है, अलिफ ता का इज़ाफ़ा होता है, वो भी जमा सालिम कहलाती है। और जमा मुकस्सर जो है, जिससे टूटी हुई जमा का नाम है जमा मुकस्सर, टूटी हुई जमा। टूटी हुई जमा उसे कहते हैं कि जिसमें आखिर में कोई इज़ाफ़ा ना हो, बल्कि दरमियान में किसी हर्फ का इज़ाफ़ा हो जाए। जैसे अमल, अमल जो है इसकी जमा आती है आमाल। अमाल देखें तो इसमें शुरू में हमज़ा का इज़ाफ़ा हुआ है, और मीम और लाम के दरमियान में एक आ गया है हर्फ अलिफ, इसलिए ये जमा बनती है, अमल की जमा है आमाल। अमल की जमा क्या है, आमाल, ठीक है। तो अमल का माना है काम, और आमाल उसकी जमा आती है। इसी तरह कल्ब की जमा है कुलूब। अब कल्ब वाहिद है, तो इसके दरमियान में एक हरफ वाव का इज़ाफ़ा है कुलूब। इस्म की जमा अस्मा, तो इसको जमा मुकस्सर कहते हैं, टूटी हुई जमा कहते हैं। यानी ऐसी जमा कि जिसमें जमा का जो रूल है उसको तोड़ दिया जाए तो उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। ऐसी जमा जिसमें जमा का रूल जो बनाया गया था कि वाव नून आखिर में इज़ाफ़ा करेंगे, या नून का आखिर में इज़ाफ़ा करेंगे, या अलिफ ता का इज़ाफ़ा करेंगे। ये जो रूल है जमा बनाने का, उस रूल को तोड़ दिया जाए, उस रूल की खिलाफ वर्ज़ी कर दी जाए, उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर इसका नाम है। तो आज हम इसके कुछ औज़ान सीखेंगे इंशाअल्लाह। ये डेफिनेशन थी जमा की, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, ये 2 तरह की जमा है। इसकी तफ़सील किसी फ़ॉर्म में भी इंशाअल्लाह आएगी। तो यहाँ भी हमने इसके टूटी हुई जमा कई तरह की होती हैं।
اس کے بہت سارے اوزان ہیں، اس کے بہت سارے ساؤنڈز ہیں، تو آج کے سبق میں ہم چند ساؤنڈ سیکھیں گے انشاءاللہ جمع مکسر کے۔ اچھا، جمع مکسر کے اوزان جو اب ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو جسٹ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اس کی، اس کو رٹا نہیں لگانا، یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ اس کی جمع کیا آتی ہے۔ جمع سالم تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں کہ کئی اسماء کی جمع سالم آتی ہے، جیسے وارون یا یانون کا اضافہ سے، اور کئی اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع سالم نہیں آتی بلکہ جمع مکسر آتی ہے۔ اور تیسری کیٹیگری میں کچھ ایسے اسماء بھی ہوتے ہیں کہ جن کی جمع سالم بھی بنتی ہے اور جمع مکسر بھی بنتی ہے، ایسے بھی کئی ہوں گے آگے انشاءاللہ ابھی اب دیکھتے ہیں۔ تو عمل کی جمع اعمال پہلی ٹائپ ہے، پہلی کیٹیگری، پہلا جو ہے اس کا جمع مکسر کا عمل کے میں اعمال، اور اس کا ریفرنس جملہ انما الاعمال بالنیات، یہاں پر استعمال ہوا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ دوسرا اسی ساؤنڈ پر آتا ہے بصر کی جمع ابصار، بصر کیسے کہتے ہیں؟ آنکھوں، اور ابصار آنکھیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم نے اسی کورس میں پڑھا، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور اس میں ایک اور ہے مثل کی جمع امثال، مثل کا معنی ہے مثال، اور امثال اس کی جمع آتی ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ ہم اس میں ہم نے ٹھیک ہے۔ ریفرنس جملے کے اندر ہم نے اس بات کو کلیئر کیا کہ مثل کی جمع ہے امثال، اور مثلہم نور کی جمع انوار، نور انوار، تو اعمال، ابصار، امثال، انوار یہ ساؤنڈ سیم ہے، اس لیے اس کو فرسٹ ٹائپ میں دیا گیا ہے، اگلی جو ٹائپ ہوگی اس کا ساؤنڈ ڈفرینٹ ہوگا۔ نور کی جمع انوار، جیسے اذن کی جمع آذان، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ پھر پہلی ٹائپ کے اندر ایک اور ہے ند کی جمع انداد، ند میں نے شریک، انداد شرکا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اسی کورس میں ہم نے آج پڑھی تم اللہ کے لیے کوئی شرکا نہ بناؤ۔ نہر کی جمع انہار، نہریں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے جنات ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، انہار جمع ہے۔ زوج کی جمع ازواج، ٹھیک ہے، اور لب کی جمع ہے الباب، لب کی جمع ہے الباب، لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہاں پر استعمال ہوا قرآن پاک میں۔ رب کی جمع ارباب، قلم کی جمع اقلام، اور فوج کی جمع افواج، یہ سورۃ النصر میں آیا۔ یوم کی جمع ایام، میت کی جمع اموات، شیء کی جمع اشیاء، اور اسم کی جمع اسماء، عدو کی جمع ہے اعداء، دشمن۔ اور دوسری ٹائپ میں دوسرا ساؤنڈ آ جائے گا عبد کی، عبد بندہ، عباد بندے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد جمع ہے۔ دم کی جمع دماء، دم خون کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع دماء، ویسفک الدماء، یہ ہم نے اسی کورس میں آیت پڑھی، وہ خون بہے گا۔ اور تیسری ٹائپ ہے، تیسرا جو ساؤنڈز ہے وہ ہے قلب کی جمع قلوب، قلب کی جمع قلوب، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ صدر سینہ، اس کی جمع صدور، ملک ملوک، تین ٹائپ ہوگی۔ چوتھی ٹائپ ہے شہید کی جمع شہداء، رحیم کی جمع رحما، شریک کی جمع شرکا، سفیہن، سفیہن کا معنی ہے بیوقوف، سفہاء اس کی جمع آتی ہے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں، تو ہم نے آیت میں پڑھا تھا منافقین کے بارے میں۔ پانچویں ٹائپ ہے جمع کی، جمع مکسر میں نفس کی جمع انفس، نفس کی جمع ہے انفس بھی ہے، اور نفس کی ایک اور جمع بھی آتی ہے نفوس، وہ ساؤنڈ بھی آئے گا نفس میں۔ صاعقۃ، صاعقۃ کی جمع صواعق، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، من الصواعق، صواعق کہتے ہیں کڑک کو۔ ساتویں ٹائپ ہے نبی یون کی جمع انبیاء، نبی یون کی جمع انبیاء، یہ جمع مکسر ہے، اب یہ ایک اور ساؤنڈ آ گیا، لیکن نبی یون کی جمع سالم بھی آتی ہے۔ جمع سالم کیسے؟ نبی یون کی جمع نبی یونا بھی استعمال ہوتی ہے، اور نبی جینا بھی آتی ہے، نبی یونا اور نبی جینا، یعنی کہ جمع سالم بھی آتی ہے نبی یون جو واحد ہے، اور جمع مکسر بھی آتی ہے اس کی، کئی الفاظ ایسے بھی آئیں گے جن کی واحد جمع سالم اور مکسر دونوں آتی ہے۔
उक़दा, उक़दा कहते हैं घिरा को। तो उक़दा तुम जो घिरा है इसका जमाती उक़ादुन। अब ये और एक और साउंड है उक़ादुन। सूरतुन की जमा सुवारुन, उक़ादुन, सुवारुन सेम साउंड में। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, ये रेफरेंस जुमला है कि इस जैसी कोई एक सूरत बना कर ले आओ। ये कुरान के चैलेंज के अंदर हमने आज पढ़ी। नंबर 9 टाइप है खलीफा की जमा खुलफा। अच्छा, खलीफा की जमा दो तरह से आती है, खुलफा भी इस्तेमाल होती है और खलीफा की जमा खलाइफ भी आती है। दोनों तरह, वो दोनों ही जमा मुकस्सर हैं। खुलफा भी जमा मुकस्सर है और खलाइफ भी जमा मुकस्सर है। दो तरह इसकी जमा मुकस्सर आती है। इंसान की जमा है अनासीजुन, अनासी और उनासुन, ये दोनों साउंड्स आते हैं इंसान की जमा में। इन्नल इंसान लफी। 11वीं टाइप है हजर की जमा है हिजारा। हजर कहते हैं पत्थर को, हिजारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, और वो जो जहन्नम की आग है उसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हिजारा यहाँ पर जमा इस्तेमाल हुआ, जमा मुकस्सर के तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमने जो सीखी है 11 टाइप्स हैं जमा मुकस्सर की, 11 साउंड्स हैं तो हमने यहाँ पर सीखे हैं। इनको रीडिंग करते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेंगे, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और रेफरेंस आयत में देखा करें ताकि और ज़रा आसानी होगी और ज़्यादा देर तक याद रहेगी चीज़। अच्छा, एक और कांसेप्ट हमने आज के इस लेसन में सीखना है, फ़िल मजहूल का। पैसिव वॉइस हमने कई दफ़ा आयत के अंदर बात की थी कि हम आखिर में इस कोर्स 2 के आखिरी लेसन में हम एक कांसेप्ट सीखेंगे जिसको फ़िल मजहूल कहते हैं और पैसिव वॉइस कहा जाता है जिसको। तो आज हम वो कांसेप्ट सीख रहे हैं। इसकी रिवीजन कोर्स 4 में भी आ जाएगी वैसे, लेकिन आज हम इसको बेसिक रूल सीख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फ़ेल माज़ी और मुज़ारे, फ़ेल माज़ी और मुज़ारे के अंदर ये 2 ही जो टाइप हैं माज़ी और मुज़ारे, इनमें फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल होता है। माज़ी है नासारा, उसने मदद की, नासारा मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। तो ये जो फ़ेल मालूम जिसे कहते हैं, फ़ेल मालूम, ये 2 लफ़्ज़ इस्तेमाल होते हैं, फ़ेल मालूम और फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल इस्तेमाल होता है, उर्दू में इसको कहते हैं फ़ेल मजहूल और पैसिव वॉइस। फ़ेल मालूम और मजहूल में सिंपल सा फ़र्क ये है कि फ़ेल मालूम वो होता है जिसका फ़ाइल यानी जिसका सब्जेक्ट मालूम हो, जिसका काम करने वाला पता हो। नसरा उसने मदद की, नसरा उसने मदद की। तो वो जो शख्स है, वो जो गायब है उसके बारे में पता है कि उसने मदद की है, ठीक है? आपने नहीं की, मैंने नहीं की, उसने की है। तो ये मालूम है कि किसने की है। अब फ़ेल मजहूल ऐसा फ़ेल है कि जिसका करने वाला मालूम ना हो, जिसका करने वाला मालूम ना हो। जैसे नासा से बनेगा नूसिरा, उसकी मदद की गई, उस शख्स की मदद की गई है। अब मदद किसने की है, ये मालूम नहीं है। तो ये माना के अंदर जो तब्दीली है, जो फ़र्क है दोनों में, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको लफ्ज़ों में बनाना कैसे है, इसको हम सीखते हैं। यहाँ पर देखें। नसरा से हमने बनाया नोसेरा, तब्दीली क्या की? नसरा के अंदर तब्दीली ये की है कि अ, नसरा फ़ेल में ये हमारे पास था नासारा, नासारा 3 हुरूफ हैं, एक फ़ा कलमा है, एक ऐन कलमा है और एक लाम कलमा है, फ़ा ऐन लाम, नासारा। इसमें 2 काम करने हैं, 2 माज़ी में 2 तब्दीलियाँ होंगी कि माज़ी में पहली तब्दीली होगी फ़ा कलमा में, क्योंकि ये नासारा में नून फ़ा कलमा है और स्वाद जो है वो आइन कलमा है और रा लाम कलमा है। तो फ़ा कलमे को ज़बर को पेश दे, फ़ा कलमे को क्या दे देंगे? पेश। कैसे देंगे फ़ा कलमे को? ये इसका फ़ा कलमा है, ज़बर था उसको पेश दे दिया और जो आइन कलमा है उसके अंदर ज़बर था तो उसको दे दी ज़ेर। ये 2 तब्दीलें करनी है। बाकी आखिर सेम ही रहेगा, रा के ऊपर जो लाम कलमा है उस पे ज़बर पहले से थी, अभी ज़बर ही रहेगी। तो 2 तब्दीलियाँ करेंगे माज़ी में फ़िल मजहूल बनाने के लिए कि फ़ा कलमे को पेश और ऐन कलमे को ज़ेर दे देंगे। पहले उस पर जो कुछ भी हो, उससे हमें ग़र्ज़ नहीं है, लेकिन हमने जो तब्दीली करनी है कि फ़ा कलमे को पेश देना है और ऐन कलमे को ज़ेर देना है। अगर ऐसा हो जाए कि किसी फ़ेल के ऊपर पहले से फ़ा कलमे के ऊपर पेश हो, तो उसमें फिर एक ही चीज़ तब्दील होगी, यानी ऐन कलमे में ज़ेर लगाएँगे बस।
یا کوئی ایسا فعل آ جائے جس کے اندر پہلے سے ہی عین کلمے کے نیچے زیر آ جائے، فا کلمے کے اوپر تو زبر ہو لیکن عین کلمے کے نیچے پہلے سے زیر ہو، تو اس میں صرف فا کلمے میں چینجنگ آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو کہ ہم نے تبدیلی کرنی ہے فا اور عین کلمے میں، اس سے پہلے جو بھی حرکت اس کے اوپر ہوگی ہم نے اس کو پیش دینا ہے مضارع میں، ماضی میں ہم نے اس پر پیش دینا ہے اور عین کلمے کے نیچے زیر لگانا ہے، پہلے اس سے پہلے جو بھی حرکت آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک یہ فعل، یہ بھی ماضی کا فعل ہے سامعہ۔ اب سامعہ کے اندر دیکھیں کہ جو عین کلمہ یہاں پر میم نظر آ رہا ہے آپ کو، تو عین کلمے کے نیچے پہلے سے ہی زیر ہے، تو ہم نے اس کو تبدیل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے نہیں ہے۔ ہم نے صرف اور صرف فا کلمے کے اندر چینج کرنے کا، فا کلمے کے اوپر جو زبر تھا اس کو پیش بنا دینا ہے، یہ بن جائے گا سومیہ۔ کیا بنے گا؟ سومیہ، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا فعل آ رہا ہے جس میں پہلے سے ہی فا کلمے کے اوپر پیش ہے، تو اس میں پھر ایک ہی چینج کریں گے، وہ آگے نیکسٹ کورس کے اندر ایسا وہ فعل آ جائے گا ہمارے سامنے، کوئی ایسا فعل آ جائے جس کے اندر پہلے سے پیش ہو، تو وہ پیش والے افعال میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا دوسرا، یہ تو ماضی کو ہم نے سیکھ لیا، تو ناصرہ سے بنے گا نصیرہ۔ ناصرہ سے کیا بنا؟ نصیرہ۔ نصیرہ کا بنا اس کی مدد کی گئی، اس کی مدد کی گئی۔ اچھا ایک اور اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے اس فعل مجہول کا اشارہ کیسے کرنا ہے۔ پہلے تو ہم سمپل کرتے تھے ناصارا، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اپنے ہاتھ کی جو شیپ ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ یہ وہ جو ہاتھ کی یہ شیپ ہوتی ہے نا، جو سیدھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ پھر مجہول کا اشارہ ہوگا۔ یہ سنگل اشارہ ایسے ہوگا، انگلی کو سیدھا کریں گے، جیسے یہ اشارہ لے کے جائیں یہاں پر رائٹ سائڈ پر لے کے جائیں، تو نصیرہ کا اشارہ یہ ہے، نصیرہ اس کی مدد کی گئی، نصرو ان سب کی مدد کی گئی، نصرتا آپ کی مدد کی گئی، نصرتو میری مدد کی گئی، نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی، نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور نصرت اس عورت کی مدد کی گئی، بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، نصرت اس عورت کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اشارہ کرتے وقت فعل مجہول کا آپ نے اپنے ہاتھ کو سیدھا رکھنا ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، آپ اپنے ہاتھ کو سیدھا رکھیں گے تو اس کے اندر یہ انگلی کا سنگل، انگلی کا اشارہ سنگل کے لیے ہوگا، اور جمع کا اشارہ یہ پورے ہاتھ کا اشارہ جو ہے یا چار انگلی کا اشارہ جمع کے لیے ہوگا۔ نصیرہ، نصیرو، نصیرتا، نصیرتو، نصیرتا کے بعد ہے نصیرتو، نصیرتم، نصیرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے ماضی کے اندر فعل مجہول بنانا سیکھا ہے۔ میں اگین اس کو رپیٹ کرتا ہوں، ماضی کے اندر کیسے کرنا ہے۔ پہلے ہم نے بات پڑھی فعل معلوم اور مجہول کی۔ فعل معلوم کسے کہتے ہیں کہ جس کا فاعل یعنی جس کا سبجیکٹ معلوم ہو، کام کرنے والے کا پتہ ہو کہ کس نے وہ کام کیا ہے، اس کو فعل معلوم کہتے ہیں۔ اور مجہول ہوتا ہے جس کے کام کرنے والے کا معلوم نہ ہو کہ کس نے یہ کام کیا۔ تو یہ فرق ہوگا معنی کے اعتبار سے۔ باقی جو بنانا ہے ہم نے وہ کیسے بنانا ہے، وہ ماضی کے اندر ہم نے فا کلمے کو پیش دینا ہے اور عین کلمے کے نیچے زیر لگانا ہے، تو یہ بنے گا پھر مجہول، جیسا کہ ناصرہ سے نصرہ، ناصرہ سے نصرہ آتا ہے، تو ناصرہ سے نصرہ ہے، تو اس نے اس کی مدد کی گئی، اس کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ دو تبدیلیاں آ گئیں، اور ہم نے یہاں پر یہ بات بھی کی ہے کہ اگر کوئی فعل ایسا ہو ماضی کا جس میں پہلے سے ہی پیش ہو، تو اس میں صرف ایک چینجنگ کریں گے۔ اگر کوئی ایسا فعل ہو جس میں عین کلمے کے نیچے پہلے سے ہی زیر ہو، تو اس میں ہم عین کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ یہ بات ہم نے سیکھ لی۔ اور آخری بات جو ہم نے یہ سیکھی جو اشارے کے بارے میں، کہ اشارہ اس کا ایسے سیدھا ہاتھ کر کے کریں گے، اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں۔ تو یہ ماضی کو ہم نے ریپیٹ کیا انشاءاللہ، اب اس کا مضارع سیکھتے ہیں کہ مضارع میں کیسے ہم نے۔ اچھا مضارع کو کیسے سیکھا؟ مضارع میں جو تھا ینصرو تھا، تو ینصرو کیسے بنا؟ مضارع میں بھی دو تبدیلیاں ہوں گی، لیکن مضارع کی جو تبدیلی ہے، مضارع کی تبدیلی کے اندر حروف جو ہم نے ہمارے پاس تھے نا، جو ہمارے پاس آئے تھے مادہ کے حروف، جیسے نون صاد را مادہ ہے،
تو اگر ہم مضارع پہ غور کریں تو مضارع کے اندر مادہ کے حروف بھی نون صاد را ہی ہیں. اس کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ اس میں ہم دو تبدیلیاں کرتے ہیں. یون سارو یہ تھا ین سورو، کیا تھا؟ ین سورو. ٹھیک ہے، ین سورو نہ سارا ین سورو تھا، تو ین سورو میں یون سارو بنے گا. یون سارو جب بناتے ہیں تو مضارع کی علامت نون صاد را مادہ ہے، پر مضارع کی علامت کو بھی پیش لگانی ہے. یہ مضارع کی علامت ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں یون سارو. ٹھیک ہے، یون مضارع کی علامت کو پیش زبر کو پیش سے تبدیل لیں گے، یعنی پیش ہم نے لگانی ہے مضارع کی علامت میں. اور فا کلمہ اسی طرح سے ساکن ہی رہے گا، اور جو عین کلمہ ہے اس میں تبدیلی ہوگی، اس کو زبر دے دیں. عین کلمہ کو زبر دیں گے، اور لام کلمہ ویسے ہی رہے گا جیسے لام کلمے پہ حرکت پیش تھی تو پیش ہی رہے گی. تو مضارع میں پھر مجہول بنانے کے لیے ہم نے مضارع کی علامت میں اور عین کلمے کی حرکت میں تبدیلی کرنی ہے. تو مضارع کی علامت کو پیش دیں گے، اور جو عین کلمہ ہے اس کو زبر دے دیں گے. لیکن اگر پہلے سے کسی کے اوپر یہ حرکتیں ہیں تو پھر وہ تبدیلی نہیں ہوگی. ایک تبدیلی ہوگی، اگر دوسری نہیں تو جیسا ہم نے ماضی میں بات کی، یہاں مضارع میں بھی اسی بات کو یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے، یون سارو تو مضارع میں تبدیلی مضارع کی علامت میں اور عین کلمہ میں آتی ہے. مضارع کی علامت کو پیش اور عین کلمہ کو زبر لگائیں گے، ناصرہ سے ین سرو سے یون سارو. اشارہ اس کا بھی ایسے ہوگا، یون سارو اس کی مدد کی جاتی ہے، یون سارونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے، تن سارو آپ کی مدد کی جاتی ہے، ان سارو میری مدد کی جاتی ہے، تن سارونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے، نون سارو ہماری مدد کی جاتی ہے، اور تن سارو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. بائیں ہاتھ سے اشارہ. تو یہ تھا ماضی اور مضارع کے اندر فعل مجہول بنانے کا طریقہ. اب ہم آگے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، کچھ اور افعال کو لے لیتے ہیں. اب اور افعال میں دیکھیں، سآلہ. سآلہ ہم نے ایک فعل سیکھا تھا قرأ کے ساتھ. سآلہ کہاں پہ سیکھا تھا؟ ہم نے کسی کے اندر جو افعال سیکھے تھے نا، ہمارا سآلہ قرأ. ہمارا شروع میں حمزہ آیا تھا، سآلہ درمیان میں حمزہ آیا تھا، قرأ آخر میں حمزہ آیا تھا. تو ہمارا نسرہ باب سے تھا سآلہ اور قرأ. یہ دونوں ٹیبل ہم نے بک میں مکمل دیکھے تھے، یہ فاتحہ باب سے آتے ہیں. تو اس میں سآلہ کا معنی اس نے سوال کیا، سآلہ اس نے سوال کیا. تو اس کا فعل مجہول کیسے بنائیں گے؟ سئیلا ماضی کے فا کلمہ میں پیش لگایا اور عین کلمہ کے نیچے زیر لگا دیا، تو سئیلا کیا بن گیا؟ سئیلا. سآلہ اس نے سوال کیا، سئیلا اس سے سوال کیا گیا. رزاقو جمع کا صیغہ ہے، ان سب نے رزق دیا. تو روزے کو اس کا آ جائے گا فعل مجہول. وہ سب رزق دیے گئے، وہ سب رزق دیے گئے، یعنی ان سب کو رزق دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے ضربت. ضربت جو ہے یہ مونس کا صیغہ ہے، تو بائیں ہاتھ سے اس کا اشارہ ہوتا ہے. ضربت اس عورت نے مارا، اس عورت نے مارا. تو پھر مجہول کا بنے گا ضربت اس عورت کو مارا گیا، اس عورت کو مارا گیا. اس میں بھی وہی طریقہ فا کلمے میں اور عین کلمے میں چینج گئی. اور رزقنا ہم سب نے رزق دیا، ہم سب نے رزق دیا. تو اس سے فعل مجہول میں وہی چینجنگ ہم نے جو ماضی میں پڑھی تھی، رزقنا ہم سب رزق دیے گئے، ہم سب رزق دیے گئے. قالا اس نے کہا، فعل ماضی ہم نے پڑھا قالا. اب اس کا جو فعل مجہول ہے وہ کیلا آیا ہے، کیلا. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ شیپ ہے، چونکہ یہ کمزور فعل ہے، اور کمزور فعل میں کمزور حرف کی وجہ سے اس طرح کی تبدیلی آئی ہے. کیلا. ٹھیک ہے. چونکہ کالا کو ہم نے اس سے پہلے کالا کو جب سیکھا تھا نا، تو ہم نے یہ سیکھی تھی کالا کے بارے میں. کالا اصل میں یہ تھا نا کاوالا، ناسارا کی طرح. تو اس کا جو بنتا ہے نا فعل مجہول، ایکچوئل میں وہ بنتا ہے کوویلا. ٹھیک ہے، نصیرہ کی طرح. تو اب یہاں پر یہ جو یا سے بدلا ہے، یہ حروف آپس میں کمزور حروف آپس میں بدلتے رہتے ہیں، اس لیے یہ بدل گیا ہے. تو اس لیے کیل آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے پھر مجہول کو مضارع کے اندر مثالیں دیتے ہیں. یا خذو. یا خذو کا مطلب ہے وہ
पकड़ता है या पकड़ेगा, अखज़ याखुज़ु, अखज़ याखुज़ु वो पकड़ता है या पकड़ेगा, ठीक है? तो याखुज़ु फ़िल मुज़ारे का सीगा है, तो युख़ज़ु आ जाएगा, युख़ज़ु उसको लिया जाता है। यज़्कुरु था तो युज़्कारू बन जाएगा। तसअलु था अंता तसअलु से तुसअलु बन जाएगा। ठीक है? वही तब्दीलियाँ जो मुज़ारे में हमने नासरा में सीखी थी। तसअलूना आप सब तसअलूना से तुसअलूना बन जाएगा, हाथ को घुमाएँगे ऐसे सिर्फ़। तो तरजिऊना से तुरजाऊना, ठीक है? फ़ा कलमे में और ऐन कलमे में चेंजिंग यानी फिर मुज़ारे की अलामत और ऐन कलमे। तअमुरूना से तुअमरूना, ठीक है? ये जितनी भी चेंजिंग है जो हमने मुज़ारे में पहले सीखी थी नासरा के अंदर वो हमने यहाँ पर सीखी है। किसके अंदर? युख़ज़ु में ये 2 तब्दीलियाँ आ गई। युज़्कारों में भी ये तब्दीलियाँ, तुसअलु में भी वही तब्दीलियाँ जो नासरा में हमने पढ़ी थी। तुरजऊना, ठीक है? ये हरकतें जो तब्दील हुई हैं इसको हम गौर से देखेंगे कि फ़िल मुज़ारे की अलामत जो है उसको पेश लगाएँगे और जो आइन कलमा है उसके ऊपर ज़बर लगा देंगे तो ये बनेगा फ़िल मजहूल, ठीक है जी? आइए हम इसका जो इयादा है, जो टूटी हुई जमा हमने पढ़ी आज उसको हमने वाहिद जमा और उसका तर्जुमा लिखना है। वर्कबुक में इस तरह की चीज़ पूछी गई है। तो मालिक की जमा आती है मुलूक, शरीक की जमा शुरका आती है। जो ब्लैंक्स होंगी उनको फिल करते जाइएगा। तो इंशाअल्लाह आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकेंगे। और एक और प्रैक्टिस होगी फिर मजहूल की अगर प्रैक्टिस है तो उसमें खालाका का फ़ेल दिया गया, खालाका नसरा की तरह खालाका उसने पैदा किया, खालाका यख़लुक़ु, तो उस फ़ेल से माज़ी और मुज़ारे के आप बनाइएगा फ़िल मजहूल। खालाका से खुलिका, खुलिक़ू, खुलिक़ता, खुलिक़तु, खुलिक़तुम, खुलिक़ना। युख़लक़ु, युख़लक़ूना, तुख़लक़ु, उख़लक़ु, तुख़लक़ूना, नुख़लक़ु। तो इस तरह से नुसरा को जो लेकर आपने आज पढ़ा है नसरा से फ़िल मजहूल माज़ी में और मुज़ारे में, क्योंकि फ़िल मजहूल माज़ी और मुज़ारे में ही होता है, तो इसलिए फ़िल मजहूल माज़ी मुज़ारे में हमने सीख लिया है। इसी के तौर पर हम और भी कई अफ़आल जो हमारे सामने होंगे, जो 3 हरफ़ी अफ़आल में से आते हैं, तो उनसे हम बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज हमारा जो सबक था QC 2 का कोर्स मुकम्मल हुआ और हम इंशाल्लाह 20 घंटों में हमने ये पूरा कोर्स मुकम्मल किया जिसमें सूरत बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 37 तक हमने सीखी हैं। तो इंशाल्लाह अगले कोर्स के लिए आप सब तैयार रहिएगा इंशाल्लाह। इसी तरतीब पर इंशाल्लाह हम सीखेंगे अगले कोर्स के जो होंगे जो अगले 5 सफ़हात होंगे उनको भी इंशाल्लाह ऐसे सीखेंगे। सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो नए अल्फ़ाज़ हैं वो हमारे लिए काम होते जाएँगे इंशाल्लाह हमारी वोकैब्युलरी में इज़ाफ़ा होता चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इस दिलचस्प और बाबरकत सफ़र को ना रोकिए, इसको जारी रखिए और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु ख़ास तौर पर इस वक़्त याद रखें इस बात को, इस फ़ज़ीलत को हम याद रखें। जब हम कुरान हमारे लिए बहुत आसान होने लग जाए तो इसलिए इस कोर्स में जो मौजूद हमारे लिए आसानियाँ हैं, उनको याद रखें और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु का जो फ़ज़ीलत है इसको याद रखें, ताकि हम इस सफ़र को जारी रख सकें और हमारे सामने कोई ऐसी रुकावट ना आए कि जिससे हमारा ये सफ़र रुक जाए। अल्लाह ताला हम सबको इसको जारी रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आखिर में हम दुआ करें कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फिराने और याद करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।